बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, रेडियो पाकिस्तान का प्रोग्राम चलता फिरता माइक्रोफोन। आप लोग हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से बखूबी जानते हैं कि हमारी भरपूर कोशिश होती है कि सरगोदा और उसके मदाफ़ात में जहाँ कहीं हमारी आवाज़ जाती है, हम आपकी आवाज़ बनते हैं। इस आवाज़ के सिलसिले में हम भरपूर कोशिश करते रहते हैं कि जितनी भी समाजी शख्सियात होती हैं, जितनी भी इंतज़ामी शख्सियात होती हैं और ख़ास तौर पर जितनी भी सियासी शख्सियात होती हैं, उनके दफातर में बराह रास्त ये प्रोग्राम नशर किया जाता है। बसा औक़ात ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप तक पहुँचाया जाता है। मैं आपका मेज़बान सिफ्तैन बलूच। वक्त ज़ाया किए बगैर रेडियो पाकिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पर जो हमारा प्रोग्राम है चलता फिरता माइक्रोफोन, इसके हवाले से भी आप जानते हैं कि जैसे कि मैंने कहा, निशानदही की जाती है और जो जहाँ कहीं भी अच्छे काम हो रहे थे, इक़दामात हो रहे होते हैं, उसको भी हाईलाइट करना हमारे प्रोग्राम का ख़ासा है। मैं सोचा आज वक्त ज़ाया किए बगैर जो ख़ास तौर पर लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम दोनों MPs हकबूक गिल साहब हैं और सायरा रज़ा साहिबा हैं। इनके साथ सनावर बालम हैं जो कि ज़िलाई मेंबर बराए इंसानी हकूक़ हैं। गिल साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद। ये बताइएगा, ह्यूमन राइट्स के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। इंसानी हकूक़ जो हैं हमारे माशरे में, सर इंसानी हकूक़ क्या ये पूरे किए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। ख़ासकर सरगोदा का मैं आया ज़रूर लाहौर से हूँ, मैं फैसलाबाद से हूँ। राइट सर। और सायरा भी आई लाहौर से है, लेकिन ये आपके शहर सरगोदा से है। सबसे पहले सरगोदा का शुक्रिया, सरगोदा ने हमें ये मौका दिया कि हम सरगोदा में आए। लोगों ने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और हमारा इस्तकबाल किया और आज सरगोदा ने ये इज़्ज़त बख्शी कि सरगोदा डिवीज़न के गैर मुस्लिम बच्चे स्कूल्स और कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, उनको चेक तकसीम किए गए। जो सरगोदा के दोस्तों ने मेरे हाथों से उन बच्चों तक वो चेक्स पहुँचाए। जो इंसानी हकूक़ व अक़लीती अमूर की मिनिस्ट्री वो सपोर्ट करती है एजुकेशन में गैर मुस्लिम बच्चों को, उस हवाला से आज हाज़िर हुए सरगोदा में। तो जो आप बात कर रहे हैं इंसानी हकूक़ की, वो तो हमारा पूरा मिडल ईस्ट, आपको पता है कि यहाँ तो लोगों को अपने बेसिक राइट्स का पता ही नहीं है। इंसानी हकूक़ तो आप किसी भी मज़हब में चले जाएं तो वो जो हैं वो हर मज़हब कहता है कि सबसे पहले, ख़ास कर मैं यहाँ इस्लाम को कोट करूँगा कि यहाँ ये कहा जाता है कि जो हकूक़ुल्लाह हैं वो अल्लाह ताला कहता है कि मैं किसी भी आपकी अदा से किसी वजह से आपको माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जो हकूक़ुल आबाद हैं वो जिसके साथ ज़्यादती हुई है वही जो है वो आपको माफ़ करेगा। तो बड़ी कोशिश है जी मेरी, क्योंकि एज जो है 50 से ऊपर हो चुकी है और मैं जितनी डेवलपमेंट देख रहा हूँ पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ के हवाला से हो रही है, खुदा करे कि एक दिन हम भी उस जगह पहुँच जाएँ जिन माशरों की हम मिसाल देते हैं इंसानी हकूक़ के हवाला से। तो इसके लिए हुकूमतें भी अपना ज़ोर लगा रही हैं और समाजी तंजीमें ख़ासकर। और एक पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि हमेशा जो इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री है उसको मिनॉरिटीज़ के साथ जोड़ा जाता है। तो ये मैं इस वजह से समझता हूँ कि हमारी मिनॉरिटीज़ की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि हम इंसानी हकूक़ के लिए अवेयरनेस भी पैदा करें और उस पर अमल दरामद करने के लिए अपना किरदार भी अदा करें। अच्छा गिल साहब, जैसे कि आपने बड़ा खूब डिटेल एक तो इंट्रोडक्शन भी बताया और यकीनन आप सब यहाँ सरगोदा है, वेलकम करते हैं सरगोदा के बिहाफ पर। अभी अगर हम अक़लीती अमूर की बात करें, स्पेसिफ़िकली आपने हकूक़, जैसे कि आपकी वजारत भी है इंसानी हकूक़, अक़लीती अमूर के वाले से पंजाब में यहाँ तक कितने इक़दामात किए गए हैं? क्या अक़लीती बिरादरी मुतमिन है जो इक़दामात उठाए गए हैं, या कोई फ्यूचर में आपने प्लानिंग कर रखी है? एक तो किसी भी सूरत मैं एक अक़लीती नुमाइंदा और हुकूमती नुमाइंदा, सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूँ पंजाब असम्बली में। किसी भी सूरत ये कोई भी अक़लीती पाकिस्तान में बैठा ये नहीं कह सकता कि वो सेटिस्फाई हैं, और इसी तरह मैं उन्हीं लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ। हम सेटिस्फाई नहीं हैं और उसमें ज़्यादा किरदार हमारे आइन का और हुकूमतों का नहीं है। हुकूमतें तो हमें बहुत सारे जो हैं 70-80% राइट्स जो हम डिमांड करते हैं आइन ने, कवानीन ने हमें दे दिए, लेकिन उस पर अमल दरामद, जिस तरह आप छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हैं कि पाकिस्तान में असल मामला जो है इम्प्लीमेंटेशन का है, अमल दरामद का असल मामला है। सायरा रज़ा साहबा, आपको भी खुशामदीद। सायरा रज़ा साहबा के हवाले से बताता चलूँ कि ये कॉन्वेंट प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट सरगोदा स्कूल से यहाँ से पढ़ के गई हैं और यकीनन यहीं से हैं, सरगोदा से आपका ताल्लुक़ है, आप मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली हैं। खुशामदीद रेडियो पाकिस्तान में। ये जैसे कि बात अभी गिल साहब भी कर रहे थे कि हमने हकूक़ की बात कर रहे हैं और स्पेशली बहुत से लोग अपने अपने तक ये काम इक़दामात कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि लोगों को, या हम बीइंग सोसाइटी, हम सब की क्या ज़िम्मेदारी है इसमें? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं थोड़ा सा तारुफ़ यहाँ पर करवाना चाहती हूँ कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो बिल्कुल सरगोदा शहर से है
اور شادی میری لاہور ہوئی، اور میرا اپنا جو سیاسی کریئر تھا وہ میں نے لاہور میں پچھلے 12 سال سے اس پہ کام کیا. اور یہ ابھی جب منحرف ہوئے تھے لوگ جو جا کے پی ڈی ایم کے ساتھ شامل ہوئے، وہ جب سیٹس خالی ہوئیں تو مخصوص نشستوں پہ جو خواتین کی 3 سیٹس تھیں ان میں سے ایک سیٹ پہ پاکستان تحریک انصاف نے میرا نوٹیفیکیشن کیا. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور آپ سب لوگوں کی دعائیں تھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی. جب اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے موقع دیا تو ہمارے جو چیئرمین عمران خان صاحب ہیں ان سے میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ میں اپنے ہی ڈسٹرکٹ کے لیے یہ سیٹ وقف کرنا چاہتی ہوں، ان کو گفٹ کرنا چاہتی ہوں اپنے لوگوں کو، تاکہ وہ ضلع جس نے میری تعلیم و تربیت کی ہے ان لوگوں کا پہلے حق بنتا ہے کہ میں ان کے لیے کام کروں، تو ان کے لیے میں کام کروں گی. اور خاص طور پہ جو ہے وہ خواتین کے لیے، کیونکہ ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا 52% ہے، اور ماشاءاللہ ہم تعلیم کے حوالے سے ہماری بچیاں اگر آپ دیکھیں زیادہ اسکالرشپس لیتی ہیں، زیادہ پڑھ لکھ رہی ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم خواتین کے جو ہیں اس کے اوپر ہم کام کریں، ان کی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں. اور یہ جو آبادی، اگر ہم آدھی آبادی کو کاٹ دیں گے اور ان کو ہم آگے نہیں لے کر آئیں گے تو کبھی بھی ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف خواتین کے حقوق پہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے میرا 25 سال کا جو تجربہ ہے وہ ایجوکیشن اور سوشل سیکٹر کا ہے. تو میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت ساری خانہ بدوشوں کی آبادی ہے جس کے اوپر کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ نے کام نہیں کیا. میں نے 7 سال ان کی تعلیم پہ کام کیا، بٹ وہ ایک بہت اسمال نمبر تھا جس پہ میں کام کر سکی. تو یہ ایک میرا مشن ہے جی. انشاءاللہ تعالیٰ میں نے وہ کمیونٹی جو لاکھوں میں اس ملک میں آباد ہے، جس پہ آج تک کسی گورنمنٹ نے ترقی فوکس نہیں کیا، انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے لیے کام کروں گی. ٹھیک ہے. ثناور، پہلے تو یقیناً آپ ان آنے والے مہمانوں کو ہم نے بھی خوش آمدید کہا، سرگودا میں آپ بھی انہیں خوش آمدید کہیں گے. ضلعی ممبر برائے انسانی حقوق، ضلع میں جو صورتحال ہے، آپ ہمیشہ ہمیں سوشل میڈیا پہ اور مین ایکسٹریم میڈیا پہ بھی نظر آتے ہیں، ریڈیو پاکستان بھی تشریف لاتے رہتے ہیں. بینگ ضلعی ممبر، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریاں فلفل کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ریڈیو پاکستان کا اور اسپیشلی سبطین بلوچ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہم یہاں پہ آ کے بات کر سکیں. اگرچہ ہم 1 گھنٹہ لیٹ بھی ہیں تو بہت شکریہ، آپ نے پھر بھی ہمیں برداشت کیا اور ٹائم دیا. اچھا، جہاں پہ بات رہی جہاں تک انسانی حقوق کی اور ڈسٹرکٹ سرگودا کی، تو ڈسٹرکٹ سرگودا میں جو ہماری قائم ہے انسانی حقوق کی کمیٹی، جس کو چیئر کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب، اور پورے سرگودا کی جو انتظامیہ ہے اس کا جو ہیڈ ہے، جیسے پولیس سے ڈی پی او صاحب ہیں، اور اسی طرح سی او ایجوکیشن ہیں، سی او ہیلتھ ہیں، اور سپرنٹینڈنٹ جو جیل خانہ جات کے ہیں وہ ہیں. تو یہ ساری جو ہماری کمیٹی ہے، یہ سارے ہیڈز مل کے اس کو واچ کر رہے ہوتے ہیں. جہاں بھی انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے، ہماری منتھلی 1 مہینے کے اندر ضرور ایک میٹنگ ہوتی ہے. اگر نہ ہو تو پھر ہم نیکسٹ دوسرے مہینے میں لازمی ملتے ہیں. تو جو ان میں جو میرا کردار ہے، کیونکہ میں مائنورٹی سے ہوں، تو جو مائنورٹیز کی صورتحال ہے وہ میں نے واچ کرنی ہوتی ہے. کوئی بھی کسی قسم کا ایشو ہو، کوئی کسی تھانہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو یا ویسے کوئی کیس ہو، تو وہ ہم کمیٹی میں ڈسکس کرتے ہیں. اور جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں وہ جس بھی محکمے سے ریلیونٹ ہوتا ہے اس کو ریفر کر دیتے ہیں اور میں اس کو ابھی میں نے یہی سوال کیا، کیا آپ مطمئن بھی ہیں جو یہاں پہ؟ جی بالکل، ضلعی طور پر آپ کے ساتھ تعاون بھی کیا جا رہا ہے اور ساری سہولیات پرووائڈ؟ جی بالکل. پہلے بھی یہاں پہ تھیں انسانی حقوق کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، لیکن میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کا اسپیشلی، کہ جس نے جو انسانی حقوق کی کمیٹیاں ہیں وہ ضلعی سطح تک منتقل کی ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، کسی گورنمنٹ نے نہیں سوچا، کسی وزیر اعظم نے، کسی چاہے پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا کوئی بھی حکومت رہی، کسی نے نہیں سوچا کہ انسانی حقوق کو ہم ڈسٹرکٹ لیول پر لے کے جائیں. تو یہ سہرا بھی پی ٹی آئی کو جاتا ہے، عمران خان صاحب کو جاتا ہے. کیا پلانز ہیں آپ کے جو فیوچر میں، ابھی اس کو کس طرح بہتر کرنے کا کیا پلاننگ کی ہے سر آپ؟ کیونکہ میں حادثاتی طور پہ ایک دم ہوا کہ وہ جو جب دوست ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تو ہم ایک دم اسمبلی میں آ گئے. ابھی 2 ماہ اور کچھ دن ہوئے ہیں، 2 ماہ اور آج 8 دن ہو گئے ہیں جی مجھے حلف اٹھائے ہوئے.
اور میں کیونکہ گراس روٹ لیول سے گیا ہوں, گلی محلوں سے گیا ہوں, اور میں جب دیکھتا ہوں اپنے لوگوں کے حالات تو ذہن میں پلانس تو بہت ہیں. سب سے پہلے تو جی میرا جو اپنا ذاتی طور پہ مشن ہے کہ میں میجارٹی اور منارٹی کا فاصلہ ختم کرنا چاہتا ہوں. صحیح. میں چاہتا ہوں کہ اگر میں کرسچن ہوں تو میں ذاتی طور پر, وہ میرا پرسنل معاملہ ہے, اگر کوئی میرا دوست آپ ہیں, سائرہ ہے, اگر یہ مسلم ہے تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. ملک کے لیے اور اپنی پاکستان کے مستقبل کے لیے ہم سب ایک قوم ہیں, ہم پاکستانی جھنڈے تلے ہم سب ایک ہیں, اس پرچم کے سائے تلے. تو میرا سب سے پہلے تو جی یہ ہے کہ مذاہب کے کرسچنز کے ساتھ یا غیر مسلم کے ساتھ انسانی حقوق میں کیا رجوع ہو رہا ہے. میں آگے پہلے بھی پریس کلب میں بھی آپ کو یہی بات کر کے آیا ہوں کہ مجھے کم سے کم, میں کیونکہ ہماری سیٹس منارٹی کی ہیں, ہمیں منارٹی پہ ہی سوال ہوگا, لیکن میری کوشش ہے کہ ہمیں مین سٹریم کی طرف بڑھنا ہے. سب سے پہلا جو کر سکوا اپنے اس دور میں, جب تک میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں, میں مہینہ رہوں, سال رہوں, 10 سال رہوں, میری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوگی کہ ہم مین سٹریم کی طرف بڑھیں. میں پاکستان تحریک انصاف منارٹی ونگ کا مرکزی جنرل سیکرٹری ہوں. ونگ کا جنرل سیکرٹری ہونے کے باوجود بھی میری یہ خواہش ہے کہ میرے پارٹی کے ساتھی مین سٹریم میں جائیں, ہم غیر مسلم جو ہیں پارٹی کی مین سٹریم میں جائیں, مین سٹریم کی پالیٹکس میں آئیں, پھر وہ فاصلہ جو ہے نا میجارٹی اور منارٹی کا ہم ختم کر سکیں گے. سارہ صاحب, کیا پیغام دیں گی آپ اسپیشلی جو پوری دنیا میں یہ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریڈیو رپورٹ میں بھی نشر ہوگا, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ہم ذہنی غلام بنے ہوئے ہیں بہت سالوں سے, ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا شروع کریں, اور اس میں سے یہ دیکھیں کہ بحیثیت قوم کون سی چیزیں ہماری فیور میں جاتی ہیں. تو اس کے لیے ضرور ہم اپنی اسٹرگل کریں. اور ابھی خاص طور پہ سیلاب جو آیا ہوا ہے اور ہمارا 60% پاکستان کا جو ہے وہ اس کے تقریباً ڈوبا ہوا ہے, تو اس میں میری اس وقت جو اس موقع کے حساب سے ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ موسم بہت جلدی بدل جائے گا, آنے والے چند دنوں میں راتیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو میری تمام بہنوں سے اپیل ہے کہ اپنے گھر سے ایک ایک بستر نکالیں اور اپنے ان بہن بھائیوں کو بھیجیں جن کے بچے اس وقت جو ہے وہ بے آسرا ہیں. بے شک گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے, لیکن وہ کبھی بھی ٹاسک اتنا لارجر اسکیل پہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم سب اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے. سناور, جاتے جاتے کو پیغام, اس کے بعد گل صاحب سے آخری پیغام دیں گے. جی, ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, اور دوسرا یہ ہے کہ انسانی حقوق کی جو منسٹری ہے پنجاب کی, اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور پنجاب گورنمنٹ خصوصی طور پہ جو ہے انسانی حقوق اور بالخصوص مائنورٹیز کے لیے بہت سارا کام کر رہی ہے. اس کی ایک جھلک جو ہے آج ہمیں دکھائی دی کہ 40-50 کے قریب جو ہیں بچے, ان کو اسکالرشپ کے چیک ڈسٹریبیوٹ کیے گئے, جو کہ پہلے حکومتوں میں بیچے جاتے تھے, کسی سے 2000 لے کے, کسی 1000 لے کے. تو یہ ایک کاوش ہے. اس کے علاوہ جو ہے انسانی حقوق کی منسٹری لوگوں کو جو غریب ہیں ان کو جہیز فنڈ کے مد میں بھی پیسے دیتی ہیں. اس کے علاوہ کرسمس فنڈ ہوتا ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 5000 سے لے بڑھا کے 10,000 کر دیا. چلیں اس پہ مزید ایک ڈیٹیل پروگرام کریں گے کیونکہ وقت محدود ہے, وقت میں اتنی گنجائش نہیں. گل صاحب کا ضروری میسج لینا چاہوں گا آخری سے, آپ کیا؟ بس جی, میرا یہی پیغام ہے, خاص کر کے اپنی جو منارٹی کمیونٹی ہے, جو غیر مسلم, خاص کر اس پنجاب کے خطے میں جو ہم مسیحی بیٹھے ہیں, میرا یہی ہے کہ ہم مسیحیوں کے لیے سب سے بڑا ٹول ملک کی ترقی میں اور اپنی قوم, اپنی کمیونٹی, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سب سے بڑا ٹول ہمارے پاس ایجوکیشن ہے. ہمیں ہر حال میں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ہمارے پاس پراپرٹیاں نہیں ہیں, بزنس نہیں ہے, ہمارے پاس یہی ایک ٹول ہے جس سے قوم ہماری ترقی کر سکتی ہے. اور جس طرح ہمارے مشنری اداروں کے سکولز اور ہاسپٹلز نے اس ملک کی تعمیر میں ترقی جو ہے کردار ادا کیا ہے, اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ میری قوم اور میری آنے والی نسلیں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا, گل صاحب آپ کا, سارہ صاحب آپ کا, اور سناور بالم آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آج کا خصوصی پروگرام آپ نے دیکھا اور سنا. اس کا مقصد یہی ہے کہ آگاہی جہاں تک ممکن ہو, ہر ایک نے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ پروگرام اچھا لگا تو ڈیفینیٹلی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان سبطان بلوچ کو اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجیے گا. جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے, اپنے اور اپنے گروہوں کا خاص خیال رکھیے گا, اور پیارے پاکستان سے پیار رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.